मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्याय फत्तक़ून। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साबिक़ा आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की आयात को थोड़ी कीमत में ना बेचो, अल्लाह की आयात के बदले थोड़ी कीमत ना लो। दो मतलब कल मैंने अर्ज़ किए थे, यानी पैसे लेकर फतवा दे देना उनकी मर्ज़ी का, और हिदायत को छोड़कर गुमराही को ख़रीद लेना। आज की आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहूद की एक खराबी और एक आदत बद को इरशाद फरमाते हैं। फरमाया कि वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक़ को बातिल के साथ खल्त मल्त न करो, हक़ को बातिल के साथ गडमड न करो कि ऐसा मलगूबा बन जाए कि पता ही न चले कि हक़ क्या है बातिल क्या है। वो ऐसे करते थे कि किताब में, तौरात में, आसमानी किताब में अल्लाह का हुक्म नहीं होता था, अपनी तरफ से कोई हुक्म लगाकर और उसको अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते थे और कह देते थे कि ये भी अल्लाह का हुक्म है। अब अवाम को तो नहीं पता होता कि ये अल्लाह का हुक्म है या नहीं है। हक और बातिल ऐसे खल्त मल्त हो जाता, पता ही न चलता कि शरीयत क्या है, इनकी बात क्या है। तो फरमाया कि वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक को बातिल के साथ खल्त मल्त न करो। मसलन अगर एक आदमी आज कोई उठे और कहे कि कलमा जब पूरा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरा कलमा है, अजान के आखिर में आप अल्लाहु अकबर कहने के बाद सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए क्या होता है, मसला क्या होता है? ज़बान दुखती है तुम्हारी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया करो। तो बंदा कहे कि अजान के आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह लफ्ज़ जुमला बढ़ाने से अजान नहीं होगी, तो फिर इसके खिलाफ बंदा प्रोपेगेंडा करे कि ये कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेने से अजान नहीं होगी। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे दीन में नहीं है, उनको दीन बनाकर उम्मत को दिया जा रहा है और उम्मत को पता ही नहीं चल रहा कि ये भी दीन है या नहीं है। मामला खल्त मल्त हो गया। लोग कहते हैं कि हम कंफ्यूज हैं कि हक पर कौन है। देवबंदी भी कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है और मसला बताता है। बरेलवी भी कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, मसला बताता है। अहले हदीस भी कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, मसला बताता है। तो हम किस तरफ जाएं? हर एक हमें अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहला ये है कि आप खुद थोड़ी सी समझ बूझ पैदा, आप जो बंदा पढ़ा लिखा है वो समझ बूझ पैदा करे, कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ रखे, देखे, तर्जमा देखे कि भाई किस आयत का क्या तर्जमा है, और अरबी से कुछ शुद्ध बुद्ध हो। और अगर अरबी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ तर्जमे पर गुजारा है,
پھر بھی کام نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دیوبندی کا ترجمہ دیکھے گا تو دیوبندی ہو جائے گا، بریلوی کا ترجمہ دیکھے گا تو بریلوی ہو جائے گا، اہل حدیث کا ترجمہ دیکھے گا تو اہل حدیث ہو جائے گا، کیونکہ وہی انہوں نے اپنے حساب سے ہر ایک نے ترجمے لکھے ہوئے ہیں۔ تو صحیح راہ پر یہ بندہ کیسے جائے گا؟ اس کو کیسے پتہ چلے گا حق ہے؟ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ عربی سے کچھ واقفیت رکھے اور اس کو پتہ ہو کہ اس لفظ کا کیا ترجمہ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ شد بدھ ہو تو پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہے پھر اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ حق کا حق ہونا میرے لیے سامنے کر دے، واضح کر دے تاکہ میں اس کی اتباع کروں۔ اللہم ارنا الباطل باطلا، اللہ باطل کا باطل ہونا، غلط کا غلط ہونا میرے سامنے واضح کر دے، سامنے کر دے تاکہ میں اس سے بچ جاؤں۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، تاکہ میں اس سے اجتناب کروں، تاکہ میں اس سے بچ جاؤں۔ دنیا کی ہر چیز اللہ رب العزت آپ کو مفت عطا فرماتے ہیں بن مانگے۔ ہم نے اللہ سے یہ زندگی نہیں مانگی، یہ جسم نہیں مانگا، یہ اعضاء نہیں مانگے، یہ آنکھیں نہیں مانگی، اللہ نے بن مانگے یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرما دیں۔ لیکن اللہ رب العزت ہدایت مانگنے پر عطا فرماتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ دنیا مال و دولت سب کچھ بن مانگے ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت مانگنے کے بغیر بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن اصول عموماً ایسے ہوتا ہے کہ مانگنے پر ہدایت ملتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا یہود کو، اچھا ایک حکم قرآن مجید میں ہو وہ یہود کو تو ہو مسلمانوں کا نہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسی بات جو میں دوسروں کو سمجھا رہا ہوں کہ ایسے نہ کرو، وہ میں اپنے بیٹے کو اجازت دوں گا کہ میرا بیٹا وہ کر لے؟ اپنے کو تو پہلا حکم ہوتا ہے کہ اپنا پہلے اس پر عمل کرے۔ تو مسلمان کو پہلے حکم ہے کہ یہودیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم یہ ایسے نہ کرو، تو مسلمانوں کو بدرجہ اولا حکم ہو گیا کہ تم بھی ایسے نہ کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تمہارے سامنے حق ہے وہ تمہیں بیان کر دینا چاہیے، حق کو چھپانا نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں نے ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ میں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، فرمایا کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حق بات نہ کہو، کہ وہ تو میرا دشمن ہے میں کیوں حق بات کہوں، نانا فرمایا جو تمہیں حق کا پتہ ہے وہ کہہ دو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں یہ جو یہود تھے یہ پڑھا لکھا طبقہ سمجھا جاتا تھا، ان کے پاس کتاب تھی اور اس معاشرے میں انہیں برتری حاصل تھی علم کی وجہ سے، یہ علماء تھے، اور ان کے ظان اور گمان میں یہ تھا کہ شاید نبوت جس طرح پہلے بنی اسرائیل میں چلتی آ رہی ہے اسی طرح نبی آخر الزمان بھی بنی اسرائیل میں اسی مبعوث ہوں گے۔ لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے اللہ نے مبعوث فرما دیے۔ اب ضد اور ہٹ درمی اناد کی وجہ سے یہ مسلمان نہ ہوئے۔ ان کی کتابوں میں تو لکھا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب فرمایا، اس خطاب کو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی التوراۃ، اور میری جو کتاب ہے انجیل یہ سابقہ آسمانی کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، ان پر ایمان لانا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور اللہ نے وعدہ لیا تمام انبیاء سے کہ اگر تم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس آخری نبی کا زمانہ پالو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے بھی ان پر ایمان لانا ہے۔ یہ کس کو حکم ہے؟ انبیاء کو حکم ہے، امتوں کو حکم نہیں ہے، انبیاء کو حکم ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت اور مدد بھی کرنی ہے۔
یہی وجہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے تو یہاں پر لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کی تعلیم اور تبلیغ نہیں فرمائیں گے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دیں گے۔ وہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھیں گے، وہ انجیل نہیں پڑھیں گے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، وہ انجیل پر عمل نہیں فرمائیں گے، وہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل فرمائیں گے۔ تو فرمایا تکتم الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو، یہ نہ کرو حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ قرآن سچا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ سچے نبی ہیں۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ جس طرح اپنے بیٹوں سے کوئی واقف ہوتا ہے نا، فرمایا کہ یہ ان کو ایسے پتہ ہے۔ اور کئی بار انہوں نے اپنے لوگوں میں اظہار بھی کیا کہ ہم اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے، یہ جو ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں، یہ جو ہمیں مراعات ملتی ہیں، یہ ہمارے بند ہو جائیں گے، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ حب مال کی وجہ سے، حب جاہ کی وجہ سے یہ ایمان نہ لائے۔ باقی انشاءاللہ العزیز کل ذکر کریں گے کہ حب مال اور حب جاہ، مرتبہ، جاہ کہتے ہیں مرتبے کو، عہدے کو، یعنی عہدے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے یہ ایمان نہ لائے نا، تو اللہ نے ان کا علاج ارشاد فرمایا کہ یہ کام کر لو تو یہ دونوں روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی مسلمان میں بھی یہ بیماری ہو، حب مال کی اور حب جاہ کی۔ حب مال کیا چیز ہے؟ وہ انسان کو مال کی محبت کب نقصان دیتی ہے، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔